औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं तक़ी बाकरी आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ रमज़ानुल करीम के प्रोग्राम तफसीर कुरान में। आइए नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में आप समाअत फरमाएंगे सूरह रहमान की आयत नंबर 60 की तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम सैयद रिजवान हैदर रज़वी साहब क़िबला, जो मुसलसल कुरान शरीफ की मशहूर आयतों की तफसीर फरमा रहे हैं। अब हम मौलाना से गुजारिश करते हैं कि वो प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह क़िबला। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा। नाज़रीन, आज हम फिर आपकी खिदमत में कुरान मजीद की एक मशहूर आयत जो आम तौर से लोगों के लिए काबिल इस्तेमाल है और मुख्तलिफ़ मौक़े पर वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेके हाज़िर हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम इन आयात से आशना होंगे और कुरान मजीद से करीब होंगे। आज की आयत हमारी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। सूरह रहमान की आयत नंबर 60, आयत नंबर 60। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा और भी कुछ हो सकता है, यानी एहसान का बदला एहसान है, नेकी का बदला नेकी है। आम तौर से लोग इस आयत के तर्जुमे को अच्छी तरह जानते हैं और इसके तकरीबन मवाक़े और मफ़ाहिम को अच्छी तरीके से समझते हैं। आज की इस आयत के तफसीर में मैं जो बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम है। पहली बात तो यह कि इसमें इस आयत में दो एहसान का ज़िक्र है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। पहले एहसान का मतलब नेकी करना है और दूसरे एहसान का मतलब नेकी का बदला नेकी से देना है। लेकिन इन दोनों नेकियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं एक रवायत नक़ल करता हूँ छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जुमला आम जुमला है। यानी क्या? यानी ये जुमला मोमिन और काफिर सब को शामिल है। इमाम ने फरमाया कि अगर नेकी कोई करता है तो उसके बदले में आपको नेकी करना है, वो चाहे मोमिन हो और चाहे काफिर हो, कोई भी हो, आपकी कौम का हो, आपके मज़हब का हो, आपकी मिल्लत का हो न हो, कोई भी हो, नेकी के बदले में आप बुराई नहीं कर सकते। नेकी के बदले में इंसान का अखलाक़ी फ़रीज़ा, इंसानी फ़रीज़ा, क़ुरआनी फ़रीज़ा, मज़हबी फ़रीज़ा यह है कि इंसान नेकी के बदले में नेकी करे, अच्छाई के बदले में अच्छाई करे। चुनांचे कुरान मजीद में बहुत मौक़े के ऊपर ऐसा आया है कि बदले को वैसे ही अदा करना, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। यहाँ भी ज़िक्र के बदले ज़िक्र है, इसी तरह एहसान के बदले एहसान है, नेकी के बदले नेकी है। फ़ातदू अलैहि बिमिस्ले मा तदा अलैकुम, वो तुम्हारे साथ जैसा करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो बदले का मसला क्या है? बदले का मसला नेकी का बदला नेकी है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से रवायत है कि आपने फरमाया कि नेकी करने वाला नेकी करना चाहे तो उसको चाहिए कि अपने मुकाबिल में जो नेकी कर रहा है उसके साथ वैसे बल्कि उससे अच्छी नेकी करने की कोशिश करे।
چنانچہ ہمارے استاد آیت اللہ ناصر مکانی مشرائی صاحب اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو آپ جو پلٹ کے اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جو بدلے میں نیکی کی جاتی ہے وہ نیکی پہلی نیکی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ بدلے میں نیکی کریں گے۔ یہاں دو چیزیں بھی سوچتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے پہل کی نیکی کرنے میں۔ اب جب دو انسان دوبارہ پلٹ کے اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو وہ پہل نہیں لا سکتا، ابتدا نہیں لا سکتا۔ وہاں کے اوپر جو نیکی ہو رہی ہے بغیر کسی جذبے کے، یہاں جو اس کے بدلے میں نیکی ہو رہی ہے وہ نیکی کیا ہے؟ وہ اس بدلے کے جذبے کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کیا ہے تو میں نیکی کر رہا ہوں، اس نے ہمارے ساتھ اچھائی کیا ہے تو میں نیکی اچھائی کر رہا ہوں اس کے ساتھ۔ لہذا جو انسان بدلے میں نیکی کرتا ہے اس نیکی کو پہلے والی نیکی کے برابر نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ وہ پہل کہاں سے لے کے آئے گا؟ پہل تو اس نے کی ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ اس نے جو نیکی کی تھی اس کے حالات اور تھے، آپ جب نیکی کر رہے ہیں اس کے حالات اور ہیں، دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ ایک انسان جس کے گھر پہ بہت سارے پیسے ہیں، بہت دولت ہے، اگر کہیں گیا اور وہ مشکلیں پڑ جاتا ہے، اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، اور ایک غریب آدمی اس کی مدد کرتا ہے جس کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے ہیں، بہت تھوڑی سی دولت ہے، لیکن وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ مثلا اس نے 1000 روپے اس کو دیے، اس کے پاس 1000 ہی تھے، اس نے 1000 کے 1000 اس کو دے دیے، اس کا کام چل گیا۔ اب یہ گھر جا کے اس کو 10,000 بھیج رہا ہے، تو وہ 10,000 اس 1000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے پاس 1,000 تھا، اس نے اپنا سب کچھ آپ کو دے دیا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سب کچھ میں سے تھوڑا سا اس کو دے رہے ہیں، تو نہ وہ پہل ہو سکتی ہے، نہ اس زیادہ نیکی کا اس کم نیکی کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں کہ نیکیاں اعمال کے میزان جو ہے وہ ان کو مقدار میں نہیں تولا جائے گا، ان کو جو تولا جائے گا ان کی کیفیت کی بنیاد پہ تولا جائے گا۔ ایک انسان کروڑ پتی ہے، اگر وہ کسی کو 1000 روپے صدقہ دیتا ہے تو اس صدقے میں، اور ایک انسان کے پاس 100 روپے خالی ہیں، وہ اپنے 100 کے 100 کسی کو دے دیتا ہے، اس 100 میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ انسان کی عقل خود سمجھ سکتی ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ لہذا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ انسان اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بدل میں اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اللہ اکبر، جو بلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچتے رہو۔ اس لیے کہ آج ہمارے سماج میں عام یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ بیچارے ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پلٹ کے ہمارے ساتھ برائی کر دی جائے، اور جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے وہ 1000 بہانے کر کے، ارے اپنی جیب سے تھوڑی دے رہے ہیں، اپنے پاس سے تھوڑی دے رہے ہیں، حرام کلائیں دے رہے ہیں، بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں، بہت ساری باتیں کہہ کے وہ اپنے اس برائی کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پلیز قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ صرف اور صرف نیکی ہو سکتا ہے، کسی طرح کی برائی، اور یہ انسان کا قرآنی فرض ہے، یہ انسان کا انسانی فرض ہے کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ وہ نیکی کرے۔ چنانچہ ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی آپ سیرت کو دیکھیے، معصومین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی جس نے آپ کے ساتھ برائی کی۔ یہ عجیب بات ہے، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی جو آپ کے ساتھ، ہم نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہمارے ائمہ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے۔ ماہ مبارکہ رمضان ہے، 15 رمضان کو ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ بہت مشہور روایت ہے آپ کی کہ ایک شخص آتا ہے، شام سے آتا ہے، اور امام کی خدمت میں آ کے گستاخیاں کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ ہی کو نہیں آپ کے والد کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن امام خاموش ہیں، کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ جب وہ تھک جاتا ہے اور بھی سر باتیں کہہ لیتا ہے تو امام فرماتے ہیں تم لگتے ہو مسافر ہو، کہیں باہر سے آئے ہو، بھوکے ہو، اسے گھر لے گئے۔
گھر لے جا کے اس کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ جب اس نے کھانا وانا کھا لیا تو امام نے فرمایا تم مسافر ہو، تمہیں سواری کی ضرورت ہے، ایک گھوڑے کا انتظام کیا۔ کہا لمبا راستہ ہے، مدینے سے شام بہت دور کا راستہ ہے، جاؤ گے راستوں میں کہیں ٹھہرو گے، کہیں رکو گے کاروان سرا میں، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی، یہ پیسے رکھو۔ امام نے اس کو کھانا کھلایا، اس کے لیے سواری کا انتظام کیا، اس کو پیسے دیے۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ کہتا ہے آقا دشمن بن کے آیا تھا اور دوست بن کے جا رہا ہوں۔ برائی کے بدلے میں نیکی کا اثر دیکھیے آپ۔ کبھی لیکن ہمارا انداز زندگی یہ ہے کہ کوئی ہم کو ایک گالی دے تو ہم اس کو 10 گالی دینے کو تیار ہیں، کوئی ہمیں ایک تھپڑ مارے تو اس کو ہم 10 تھپڑ مارنے کو تیار ہیں، کوئی ہمیں ایک برائی کرے تو ہم اس کی 10 برائی کرنے کو تیار ہیں، اس کے 7 پشت اکھاڑ دینے کو تیار ہیں۔ لیکن اے عزیز، ہمارے معصوم علیہ السلام کی یہ روش نہیں رہی ہے، ان کی سیرت یہ ہرگز نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے ساتھ برائی کرنے والے کو برائی سے جواب نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اچھائی سے جواب دیا۔ غالباً 5 امام سے روایت ہے کہ ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، 61 امام سے آگے آپ کے اصحاب تشریف فرما تھے، اور اصحاب کے سامنے آپ کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اصحاب کو غصہ آیا، انہوں نے چاہ کے پکڑ کے مارے، اس کو اجازت مانگی، اور کہا نہیں ٹھہرو، جو کہتا ہے کہہ لینے دو۔ اس نے بہت برا بھلا کہا، اور جب کہہ چکا تو چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اصحاب نے فرمایا آقا آپ نے روک کیوں دیا؟ دیکھیے آپ کی خدمت میں کیا بدتمیزی کر رہا تھا، وہ کتنی بری بری باتیں کر رہا تھا۔ امام نے فرمایا ٹھہرو، صبر کرو۔ کچھ دیر کے بعد امام نے اپنے اصحاب کو ساتھ لیا، چلے شہر سے باہر ایک کھیت میں وہ اپنے کام کر رہا تھا۔ امام اس کے پاس گئے، اور امام نے اس سے فرمایا کہ تو نے جو باتیں میرے بارے میں کہی ہیں، غور سے سنیے گا، تو نے جو باتیں میرے بارے میں کہی ہیں اگر وہ میرے اندر ہے تو اللہ مجھے ان برائیوں سے پاک کرے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تیری اس گستاخی پر تجھے معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہ سننا تھا کہ وہ پیروں میں گر گئے، آقا آپ اتنے بزرگوار ہیں۔ امام نے اس کو معاف کیا، کچھ پیسے اس کو دیے، پلٹ کے آئے، اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اب تم بتاؤ، اگر تم وہاں اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے، اس کی بدتمیزی کا بدلہ بدتمیزی دیتے تو کیا ہمارا یہ معتقد ہوتا؟ نہیں، تھوڑے سے صبر کے ساتھ۔ اور یہ تو ہمارے امام ہیں، امام کے چاہنے والوں کی شان کتنی عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک اشتر کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ مالک اشتر مولا علی کے سب سے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ مالک اشتر اس شخصیت کا نام ہے جس کے اوپر ہمارے امام کو فخر ہے۔ ایک مرتبہ مالک اشتر بازار میں چلے جا رہے تھے، ایک مسخرہ آیا، اس نے آپ کی ابا کو اتار کے لے کے بھاگ گیا تاکہ لوگ ہنسیں۔ مالک اشتر نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کون تھا، کیا کیا، چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو ایک دکاندار نے اس مسخرے کو بلایا، ادھر آؤ۔ بولا کیا ہے؟ کہا جانتے ہو کون ہے وہ؟ کو مجھے کیا پتا کون ہے، میں تو اسے مذاق کر رہا تھا۔ کہا وہ لشکر اسلام کے کمانڈر ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی، تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور فوراً بھاگا جناب مالک اشتر کے پیچھے۔ اے عزیز، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو ہم کیا کرتے تھے؟ لیکن نہیں، انہوں نے گھوم کے دیکھا بھی نہیں۔ یہ گیا، دیکھا کہ مالک اشتر مسجد میں چلے گئے، اندر گئے، یہ پیچھے سے جا رہا ہے، اور جاتے ہی مالک اشتر نے نیت کر لی نماز کی۔ یہ پہنچا اور پہنچ کے بیٹھ گئے۔ یہاں پہ 2 میسج ہیں۔ ایک میسج تو یہ ہے کہ جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، مسجد میں جا کے وضو نہیں کرتے ہیں، گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں۔ لہذا میں اس درس کے حوالے سے آپ کو اس بات کا میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے نکلیے تو وضو کر کے نکلیے۔ زمانہ بڑا خراب ہے، کہاں کب کس کو کیا ہو جائے نہیں پتہ۔ مالک اشتر کیا تھے؟ وضو کیے ہوئے تھے، مسجد میں گئے، سیدھا نیت کر لیا، یہ جا کے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی
اس نے مالک اشتر کے پیروں کو پکڑ لیا. سرکار مجھے معاف کریے گا, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. مالک اشتر نے کہا کہ بابو مجھے مسجد میں نہیں آنا تھا, میں کہیں اور جا رہا تھا, لیکن تو نے جو میرے ساتھ گستاخی کی, میں نے اپنا راستہ بدلا, مسجد میں آیا, 2 رکعت نماز پڑھ کے میں نے تیرے لیے دعا کی, پالنے والے یہ نادان ہے, اسے معاف کر دے. اللہ اکبر. اتنا بڑا دل ہو تب انسان علی والا ہوتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان تو بہت دور کی بات ہے. جو اہل بیت والے ہیں وہ احسان کا بدلہ تو احسان سے دیتے ہی ہیں, وہ برائی کا بدلہ بھی برائی سے نہیں دیتے, احسان سے دیتے ہیں. ماہ مبارک رمضان ہے, نیکیوں کا دور ہے, بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کو غلہ پہنچا رہے ہیں, ان کو پیسے پہنچا رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں. اب یہ نہ دیکھیے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارا دوست کون تھا, ہمارا دشمن کون تھا, کون ہمارا برائی کرتا تھا, کون ہماری اچھائی کرتا تھا. نہیں, یہ دیکھیے ضرورت مند کون ہے, یہ دیکھیے مشکل میں کون ہے, یہ دیکھیے پریشان کون ہے, آپ کا دوست ہو چاہے دشمن ہو. اس لیے کہ اہل بیت کبھی دینے میں, کسی کی مدد کرنے میں کبھی انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ہمارا دوست کون ہے, ہمارے دشمن کون ہے. چھٹے امام کی روایت ہے, راوی کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا, آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں, ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں. میں امام کے گھر باہر, جو باہر کی جگہ دالان تھی, اس دالان میں لیٹا ہوا تھا. ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا. اماوس کی رات ہو اور بادل چھائے ہو تو اندھیرا کتنا ہوگا. اتنے میں دروازہ کھلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. میں بھی جاگ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ کوئی گھر سے باہر نکلا. مدینہ ہے, مدینہ ہے یہ, اور گھر سے باہر نکلا اور روڈ پر آگے چل پڑا. میں بھی اٹھا اور میں پیچھے پیچھے چلنے لگا. آگے جا کے مجھے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ کے زمین پہ گر گئی اور وہ اس اندھیرے میں ڈھونڈ رہا ہے. میں قریب پہنچا, دیکھا میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. امام نے کہا دیکھو کچھ چیز میں ملے تو بتاؤ مجھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھونڈا تو اندھیرے میں مجھے کچھ روٹیاں ملی, روٹیاں ملی. میں نے امام کو روٹیاں دیں, انہوں نے اس روٹیوں کو اپنے بوریے میں رکھا, کاندھے پر لادا اور لے کے چل پڑے. جیسے ہمارے ہاں رین بسیرا ہوتا ہے, ویسے مدینے میں ایک جگہ تھی جسے رین بسیرا جسے ہم کہہ لیں, وہاں پہ بہت سے لوگ سوئے ہوئے تھے. امام گئے اور امام نے سب کے سرہانے ایک ایک روٹی رکھی, جھولا خالی کیا اور واپس آنے لگے. جب واپس آنے لگے تو امام کے صحابی فرماتے ہیں آقا یہ جن کو آپ نے روٹیاں دی ہیں نا, یہ آپ کے چاہنے والے نہیں تھے, یہ دوسرے لوگ تھے. امام نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والے ہوتے تو ہم روٹی کے ساتھ نمک کا اضافہ بھی کرتے تھے. لہذا ہمارے امام جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا مخالف ہے کہ موافق ہے. امام حسین علیہ السلام ہیں. کتنی عجیب بات ہے. آج ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم اگر 1000 روپے مسجد چندہ دیتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام پتھر پہ کندھا کر کے لکھے, وہاں لگایا جائے, لوگ ہمارے احسان مانیں, ہمارے نام کا اعلان ہو. ایک مسجد پنکھا لگاتے ہیں, اس مسجد پہ اپنے مرحوم کا نام باقاعدہ پینٹ سے لکھتے ہیں کہ مٹنے نہ پائے کبھی. ایک چھوٹا سا ہدیہ کرتے ہیں مسجد میں کوئی چیز, اس پہ بڑے بڑے ایثار ثواب کے لیے آپ نے ایثار ثواب کر دیا, ہو گیا. لیکن نہیں, امام حسین کون ہے معلوم آپ کو؟ امام حسین علیہ السلام کا شخص آتا ہے, کہتا ہے آقا میں مقروض ہوں, مجھے 200 درہم کی ضرورت ہے, اگر آپ سے ہو سکے تو آپ میری مدد فرمائیے. امام نے کہا ٹھہرو. امام اندر گئے, گھر کے اندر گئے اور امام نے 500 درہم کی تھیلی اٹھائی, دروازے پہ آئے اور دروازہ ہلکا سا کھول کے ہاتھ کو باہر نکالا, کہا یہ لے کے جاؤ. وہ شخص لے کے چلا گیا. آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا آقا آپ نے اسے کیا دیا؟ امام نے دیا, میں نے کچھ دیا. کہا آپ نے دروازے کے اندر سے کیوں دیا, اس کو سامنے کیوں نکلے؟ امام نے فرمایا مجھے خوف ہوا کہیں میری اور اس کی دونوں کی آنکھیں چار ہوں اور اس کو شرمندگی کا احساس ہو. اللہ اکبر. 200 کا مطالبہ تھا, امام نے 500 دیا, بڑھ کے دیا, لیکن امام نے اس طرح سے دیا کہ اس کو شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہونے پائے.
یہ ہمارے ائمہ کی سیرت ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کی آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 پڑھ لینا اور اپنے جملوں میں محاورے کے طور پہ استعمال کر لینا بہت آسان ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی طرح اس کو عملی جامہ پہنانا یہ بہت بڑے کلیجے کا کام ہے. چھٹے امام کی طرح اس کو عمل کر کے بتانا یہ بہت بڑے کلیجے کی بات ہے. مولا علی کی طرح اس پر عمل کرنا یہ مولا علی کے چاہنے والوں کی شان ہے. لہذا اے عزیز، میں اپنے اس درس کے حوالے سے آپ کو اس بات کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو اس نیکی کو کبھی بھولیے نہیں. اس نیکی کا بدلہ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کیے. قرآن خود آیت ہے وَإِذَا حَيَّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. اگر کوئی تم کو کوئی ہدیہ پیش کرے تو تم اس سے بہتر اس کو عطا کرو، اس سے بہتر اس کو دو. لہذا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہو سکتا جب تک انسان جتنا بھی نیکی کرے گا وہ نیکی اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو بیان کر دوں اور آپ کی میں درس یہ تمام کرنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے. ایک دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور آ کے کوئی دروازہ کھولتا ہے تو ایک جوان بچی ہے دروازہ کھولتی ہے. وہ بچہ بھوکا تھا لیکن اس کو شرم محسوس ہوئی کہ اپنی بھوک کا احساس کرتا، اظہار کرتا. اس نے کہا ایک گلاس پانی ملے گا. لڑکی نے دیکھا کہ لڑکا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے. وہ اندر گئی، اس نے ایک گلاس دودھ لا کے اس بچے کو دیا. بچے نے دودھ پیا، پیٹ بھی بھر گیا، پیاس بھی بجھ گئی، چلا گیا. ایک زمانہ گزر گیا. ایک دن ایک ہاسپٹل میں ایک لیڈی ایڈمٹ ہوتی ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے. جب علاج ہو چکتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو ڈسچارج کرنا ہے ہسپتال سے. تو اب ہسپتال کا اس کو بل چاہیے کہ ہمارا بل کیا ہوا، 3 دن میں ایڈمٹ رہے، ہماری میڈیسن، ہمارے ٹریٹمنٹ کا بل کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر جو آتا ہے اس عورت کو دیکھتا ہے، دیکھ کے فوراً پہچان جاتا ہے کون ہے. یہ وہی عورت ہے جس نے اس ڈاکٹر کو کبھی بچپن میں ایک گلاس دودھ پلایا تھا. یہ جاتا ہے ریسیپشن پہ، کہتا ہے اس لیڈی کا بل دو میرے کو. بل لیتا ہے اور بل کو ادا کر کے نیچے لکھ دیتا ہے کہ اس علاج کا بل ایک گلاس دودھ کے ذریعے سے بہت پہلے ادا کیا جا چکا ہے. یہ ہے انسان کی انسانیت کی. انسان اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کو کبھی فراموش نہیں کرے. امام حسین علیہ السلام نے، ہمارے ائمہ نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر دین کو بچا کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. ہمارے ائمہ نے اپنی مشکلات کو برداشت کر کے، قید، مشقت، زہر، خون، ان سب کو برداشت کر کے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے. تو ہمارا فرض یہ ہے کہ اپنے ائمہ کو نہیں بھولیں، ان کی سیرت کو نہیں بھولیں، ان کی سیرت پر عمل کریں اور ان کے ساتھ عمل کریں کہ روز محشر وہ فخر سے کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان ہے. یہ خدا سے دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کا ظہور ان کے اعمال انصار میں شمار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام ڈاکٹر سید رضوان حیدر رضوی صاحب قبلہ کو. ہم قبلہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. عزیز ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام یہیں پر اختتام ہوتا ہے. ہم گزارش کرتے ہیں آپ گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں اور دیکھتے رہیں ماہ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرامز صرف اور صرف OCN TV چینل پر. میں تقی باقری اجازت لیتا ہوں. خدا حافظ، فی امان للہ.